मालूम में एक मंजर सामने आता है जहां अतुल साहब और उनके साथी भेष बदलकर मौजूद थे और ये आलंजक के लिए जाल बिछाया गया था। थोड़ी देर बाद आलंजक और उसके सिपाही उनके करीब पहुंच जाते हैं। आलंजक खुश हो जाता है और फिर कहता है कि केकाउस लाजमी जख्मी होगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, तुम भी हमारे साथ आओगे जांगुश, देखते हैं कि तुम्हारी मालूमात कितनी सही थी। फिर आलंजक अपने सिपाहियों को कहता है तैयार हो जाओ, मुझे वो सब जिंदा चाहिए, खास तौर पर केकाउस, बाकियों से मैं एक एक करके बात करूंगा, फिर मैं उनकी लाशें जानवरों को खिलाऊंगा, चलो। ये कहकर वो हमला कर देते हैं। फिर आलंजक कहता है तुम क्या समझते थे कि मेरी तलवार से अपने सुल्तान को बचा लोगे? इसके बाद आलंजक कहता है अपने हथियार फेंक दो और केकाउस को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम मरोगे। ये सुनकर वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपनी तलवारें नीचे गाड़ देते हैं। फिर आलंजक कहता है जांगोश, आखिरकार तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो गया, तुम्हारी वजह से मैं केकाउस को पकड़ने में कामयाब हो गया। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है और फिर उस लेटे हुए आदमी की तरफ देखकर कहता है हमारे खान ने तुम्हें और तुम्हारे भाई को हुकूमत दी थी, लेकिन तुमने हमारे खान को धोखा दिया। अब मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है, मेरा खान तुम्हें सीधा कर देगा, लेकिन मैं पहले तुमसे अपना हिसाब लूँगा। फिर आलंजक कहता है ये मेरे आदमियों की मौत का हिसाब देगा। ये कहकर वो आगे बढ़ता है। इस तरह अतुल गाजी उसकी गर्दन पर खंजर रख देते हैं और फिर कहते हैं इन पहाड़ों में शिकार और शिकारी दोनों मौजूद है। एक लम्हा पहले तुम शिकारी थे और अब तुम शिकार हो। फिर अतुल गाजी उसे पकड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अपने सिपाहियों को कहो कि हथियार फेंक दे आलंजक। आलंजक अपने सिपाहियों को कहता है इन सबको मार दो, लेकिन सबसे पहले मुझे मार दो, मैं दुश्मन का कैदी बनने के बजाय मरना पसंद करूँगा। ये सुनकर मंगोल सिपाही आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतने में अतुल गाजी के छुपे हुए सिपाही भी सामने आ जाते हैं। इस तरह आलंजक के अलावा सारे मंगोल मारे जाते हैं। अतुल साहब के सिपाहियों से घेरे में ले लेते हैं। फिर आलंजक कहता है ये खेल आज ही खत्म होगा, हम में से कोई एक आज मरेगा। अतुल साहब कहते हैं तो आओ फिर गलीस कुत्ते। दूसरी जानब कई कबीले में बामसी और हफ्सा अपने खैमे में मौजूद थे। हफ्सा उठकर बामसी के पास आ जाती है और कहती है बामसी मैंने आपको पहले भी बताया था,
لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ مجھ میں مزید صبر نہیں رہا ہے، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ بامسی کہتا ہے میں کائی ہوں افسا، میں کہیں بھی نہیں جا رہا۔ افسا کہتی ہے میں نے بہت سوچا ہے بامسی، آپ اتنی جلدی انکار مت کرو، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ نکایا میں میرا خاندان موجود ہے۔ بامسی کہتا ہے میں نکایا میں کیا کروں گا، میں ایک سپاہی بننے کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ افسا کہتی ہے پہلے ہمیں جانا چاہیے، پھر ہم کوئی حل نکال لیں گے۔ بامسی کہتا ہے ارطغرل صاحب مجھے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں افسا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میرے تمام بھائی اور دوست اس قبیلے میں ہیں، میں اس قبیلے میں پیدا ہوا تھا۔ میری بات یاد رکھنا افسا، کائی قبیلے کا نام میرے دل پر لکھا ہوا ہے اور میں اسے نہیں مٹا سکتا۔ میں کہیں بھی نہیں جا رہا۔ یہ سن کر افسا کہتی ہے آپ قبیلے سے پیار کرتے ہو، لیکن قبیلہ ہمیں نہیں چاہتا۔ ایبرسن نے اس رات ہماری باتیں سن لی تھی، ساجی سے بات کی تھی، ساجی اس پر حملہ کرنے والا تھا۔ کلیان بھی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اب آپ کو بھی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ ہم ان پر بوجھ بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ چیزیں مزید خراب ہوں، ہمیں نکایا کی طرف چلے جانا چاہیے۔ یہ سن کر بامسی کوئی جواب نہیں دیتا اور سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری یعنی ارطغرل غازی اور آلنجک کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل غازی اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتے ہیں۔ آلنجک کہتا ہے مار دو مجھے، تم کیا انتظار کر رہے ہو؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں جب تک تم مجھے بتا نہیں دیتے کہ الباستی کون ہے میں تمہیں نہیں ماروں گا آلنجک۔ ارطغرل غازی اسے زخمی کر کے گرا دیتے ہیں اور پھر بلند آواز میں کہتے ہیں جیت ان کی نہیں ہوتی جو ظلم کے راستے پر چلتے ہیں، بلکہ ان کی ہوتی ہے جو انصاف پر چلتے ہیں۔ پھر وہ سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی آلنجک سے پوچھتے ہیں بتاؤ مجھے الباستی کون ہے؟ آلنجک ہنستے ہوئے کہتا ہے میں جنت سے دیکھوں گا کہ الباستی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے اور میں ہر لمحے اس سے لطف اندوز ہوں گا۔ ارطغرل اتنے میں ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ بے بولت اپنے آدمیوں کے ساتھ ان پر تیر برسانے لگتا ہے۔ اتنے میں بے بولت اور ان کے آدمیوں پر بھی حملہ ہو جاتا ہے۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کون ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے ابھی ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ سب بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ کچھ آدمی بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی بھی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ان کا پیچھا کرو۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کے سپاہی بھی بے بولت کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ان کو بچانے والا آدمی قریب آ جاتا ہے۔ ترغت کہتا ہے اگر ایک بھی قدم تم نے آگے بڑھایا تو میں تمہارا سر اتار دوں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ترغت رکو ذرا۔ پھر وہ اس آدمی سے پوچھتے ہیں کون ہو تم؟ یہ سن کر وہ آدمی اپنا نقاب اتار دیتا ہے جو کہ دراصل اورانوس تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ دوسری یعنی بے بولت اور اس کے آدمی گھوڑوں کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پاتور کہتا ہے سردار آلنجک وہیں ہے، اگر اس نے اپنا منہ کھول دیا تو؟ بے بولت کہتا ہے وہ مر چکا ہے۔
میں نے اس کے دل میں تیر مارا تھا، اس کی لاش انہیں رکھنے دو۔ اتنے میں ایک آدمی کہتا ہے سردار وہ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بے بولت بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری یعنی برتل-غازی پوچھتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو دریگوس؟ اورانوس کہتا ہے میرا ساتھی میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے مجھ سے تفتیش کر رہا ہے، اگر ابھی تم زندہ ہو تو یہ ہماری وجہ سے ہے۔ برتل-غازی کہتے ہیں انسان کی قسمت اسے موت سے بچاتی ہے دریگوس، پہلے مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیوں ہو۔ پھر اورانوس کے ذہن میں خیال آتا ہے جب اس نے ایک سپاہی کو منگولوں کے پیچھے بھیجا تھا اور پھر اس سپاہی نے واپس آ کر بتایا تھا کہ آلنجک کمانڈر دریگوس کو بھی لڑائی والی جگہ پر لے کر جا رہا ہے۔ یہ سن کر اورانوس نے کہا تھا اس طرح تو بے بولت کمانڈر دریگوس کو بھی مار دیں گا، ہمیں انہیں بچانا ہوگا، چلو بہترین سپاہی تیار کرو۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اورانوس کہتا ہے میں نے تمہاری سلامتی کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا ارطغرل، میرے آدمی نے زانگوس کا پیچھا کیا تھا، تمہاری جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کہ ہماری۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اگر آلنجک تمہیں دیکھ لیتا تو ہمارا سارا منصوبہ تباہ ہو جاتا، اگلی بار اس طرح کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ پھر اورانوس پوچھتا ہے وہ آدمی کون تھے جنہوں نے آپ پر تیر برسائے تھے؟ برتل-غازی کہتے ہیں وہ کوئی ڈاکو نہیں تھے، جلد یا دیر سے دوبارہ ہمارا سامنا ان سے ہوگا۔ پھر برتل-غازی سپاہیوں کو کہتے ہیں زانگوس کو فوراً سوگوت لے جاؤ اور اس کے زخم کا علاج کرو۔ یہ سن کر دو سپاہی اسے سہارا دے کر لے جاتے ہیں۔ پھر برتل-غازی اورانوس کو کہتے ہیں جہاں تک تمہاری بات ہے تم نے دیکھ لیا ہے کہ آلنجک مر چکا ہے، ہماری مصیبت ختم ہو چکی ہے، اب تم قلعے واپس جا سکتے ہو۔ یہ سن کر اورانوس اور اس کے سپاہی واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ترگت کہتا ہے مجھے اس کافر کے ایک بھی لفظ پر اعتبار نہیں ہے سردار۔ برتل-غازی کہتے ہیں اس نے یہاں آ کر اپنی قبر خود کھود لی ہے ترگت۔ اس کے بعد برتل-غازی آلنجک کی نبض چیک کر کے کہتے ہیں یہ ابھی زندہ ہے، ہم اسے مرنے نہیں دیں گے، چلو اسے اپنی خفیہ جگہ پر لے کر چلتے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی اسے اٹھانے لگتے ہیں۔ پھر برتل-غازی کہتے ہیں مرنے سے پہلے یہ ہمیں اس کتے الباستی کا اصل نام بتائیں گا۔ یہ کہہ کر وہ بھی چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں حفصہ اپنے بچوں کو بتاتی ہے کہ میں نے آپ کے بابا کو یہاں سے نکایا کی طرف جانے کو کہا تھا لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ ایبرس کہتا ہے تو پھر ہم کونیا چلتے ہیں، وہ ایک شہر ہے، وہاں میں تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ حفصہ کہتی ہے پتہ نہیں تمہارے بابا کیا کہیں گے۔ اتنے میں بامسی اندر آ کر کہتا ہے میں شکار پر جانے کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں ایبرس۔ یہ سن کر ایبرس اپنا تیر کمان اٹھا کر بامسی کے ساتھ چل پاتا ہے۔ دوسری جانب سوگوت میں دریگوس کے زخم پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ پھر دریگوس کہتا ہے میرا زخم اتنا برا نہیں ہے، اب مجھے جانا چاہیے، میں نے چرچے میں کچھ کام کرنے ہیں۔ یہ کہہ کر دریگوس وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خارزم شاہ پارٹ 27۔ بغداد سے فرار ہو کر طاہر اور اس کے ساتھیوں نے مرو کا رخ کیا۔ راستے میں ایران کے شہروں کے باشندے جو ایک مدت سے اپنی شکست کا اعتراف کر چکے تھے اس کے روح پرور تقریروں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہر نئی منزل پر نئے رضاکاروں کی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوتی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی۔ مرو سے 100 کوس کے فاصلے پر طاہر نے مرو کی تباہی کی خبر سنی اور سلطان جلال الدین کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد جنوب مشرق کی طرف کوچ کیا۔ ایک دوپہر رضاکاروں کی یہ فوج مشرق کی دشوار گزار پہاڑوں میں سے گزر رہی تھی۔ ہر اول دستوں کی قیادت عبدالعزیز کے سپرد تھی اور اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایرانی نوجوان اس کا ہم رکاب تھا۔ ایک تنگ گھاٹی سے مڑتے ہوئے ایرانی نوجوان نے ایک ہاتھ سے ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے نیچے وادی کی طرف اشارہ کیا۔ عبدالعزیز نیچے دیکھتے ہی بلند آواز میں پکارا ہوشیار۔ سالاروں نے آن کی آن میں یہ پیغام فوج کے آخری سپاہی تک پہنچا دیا۔ طاہر اور عبد الملک قلب لشکر سے نکل کر گھاٹی کے موڑ پر پہنچے۔ کوئی 1 کوس چوڑی اور 3 کوس لمبی وادی کے درمیان دو افواج میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایک ترک نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا تاتاری مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں، وہ دیکھیے عقب کی پہاڑی سے تاتاریوں کی مزید فوج اتر رہی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں، لیکن تاتاری 3 سے 4 گنا زیادہ ہے اور عقب کے پہاڑوں سے مزید فوج میدان میں لا رہے ہیں۔ میرے خیال میں تاتاریوں کی بڑی فوج کے ہر اول دستے ہیں اور اس مختصر سی فوج کو اس طرح لڑانے والا سلطان جلال الدین مینگو بردی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔
طاہر نے کہا تاتاریوں کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر تک اگر زیادہ فوج پہنچ گئی تو ان کا بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ ترک نے کہا جلال الدین کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں، لیکن اس مرتبہ وہ بری طرح نرغے میں آ چکا ہے۔ طاہر کے ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے نیچے اترے اور وادی کے سرے پر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے عقب میں جمع ہو گئے۔ میدان میں بعض تاتاریوں نے انہیں دیکھ بھی لیا، لیکن دور سے انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ ان کی کمک کے طوفانی دستے ہیں۔ عین اس وقت جب کہ تاتاری سخت ترین حملہ کر چکے تھے، ان کا ایک سالار تازہ دستوں کو ہدایت دینے کے لیے میدان سے نکل کر گھوڑا بگاتا ہوا اس ٹیلے کی طرف بڑھا، لیکن قریب پہنچ کر اس نے اپنی آواز کے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ سنا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیر اس کے سینے میں لگا۔ چھپی ہوئی فوج دو حصوں میں تقسیم ہو کر ٹیلے کے گرد چکر لگاتے ہوئی میدان میں آ گئی۔ تاتاریوں کے ہوشیار ہونے سے پہلے 3000 سواروں کے نیزے ان کے سینوں تک پہنچ چکے تھے۔ تاتاریوں کے پاؤں ایک بار پھر اکھڑنے لگے اور انہیں پھر سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ اس سے قبل جلال الدین کوئی 40 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے موت کی نیند سلا چکا تھا۔ اس کی اعضاء سل ہو چکے تھے۔ اپنی فتح کا یقین ہوتے ہی وہ میدان سے ایک طرف ہٹ کر گھوڑے سے اترا اور ایک چھوٹی سی چٹان پر چڑھ کر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھ گیا۔ ہانپتے ہوئے اس نے اپنا خود اتار کر ایک طرف رکھ دیا، رومال کے ساتھ چہرے کا پسینہ پوچھا اور کمان اٹھا کر بھاگتے ہوئے تاتاریوں پر تیر برسانے لگا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے نئے مددگار کون ہیں۔ تاتاری میدان میں 10,000 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سپاہی شہیدوں کو دفن کرنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف ہو گئے۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر خود ایک طرف اتار کر ایک ترک سے سوال کیا سلطان کہاں ہیں؟ اس کے جواب میں فوج کا ایک افسر گھوڑے سے اتر کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ طاہر آخر کار تم آ گئے۔ میں حیران تھا خدا نے آج ہمارے لیے یہ مددگار کہاں سے بھیج دیے۔ تم سے مجھے یہی توقع تھی۔ تیمور ملک؟ طاہر نے خود کے اندر سے جھانکنے والی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں میں، اس نے خود اتار کر ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیمور ملک کا نام سن کر طاہر کے ساتھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ طاہر نے عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک اور اپنی فوج کے افسروں کا تعارف کرایا۔ تیمور ملک نے گرم جوشی سے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا میں آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا سلطان کہاں ہے؟ سلطان کہاں ہے؟ یہ تیمور ملک نے اپنے چند افسروں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوال دہرایا۔ سلطان کہاں ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے۔ ایک افسر نے چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ اوپر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ طاہر کے چند دوست اور سلطان کی فوج کے چند افسر چٹان پر چڑھے۔ سلطان ایک پتھر پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ تیمور ملک نے اس کا بازو پکڑ کر جگانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ نہیں، ایسے سپاہی کی نیند بہت قیمتی ہے، خدا معلوم کتنے دنوں کے بعد سوئے ہیں۔ تیمور ملک نے کہا تولائی خان کی فوج یہاں سے صرف 4 منازل کے فاصلے پر ہے، ہمیں جلدی کوشش کرنا ہے۔ عالی جا اٹھیے، تیمور ملک نے اس کا بازو پکڑ کر آہستہ سے ہلاتے ہوئے کہا۔ جلال الدین نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تیمور کبھی تو مجھے آرام کرنے دیا کرو۔ عالی جا، تولائی خان کا لشکر ہم سے زیادہ دور نہیں، تو تمہارے خیال میں مجھے اس بات کا خیال نہیں تھا؟ مجھے کئی دنوں کے بعد ایک پہر آرام کے لیے ملا تھا، وہ بھی تم نے ضائع کر دیا۔ مجھے پانی پلاؤ، ایک افسر نے اپنی چھاگل پیش کی۔ جلال الدین پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اٹھ کھڑا ہو گیا۔ طاہر اور اس کے ساتھیوں نے اس سے زیادہ باروب شخصیت اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ سچ مچ ایک چٹان تھا۔ سلطان نے پوچھا یہ فوج کہاں سے آئی؟ تیمور ملک نے جواب دیا بغداد سے۔ بغداد سے؟ تو خدا نے میری دعائیں سن لی، اب ہم دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر بغداد کے لوگ بیدار ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ تمام عالم اسلام جاگ اٹھیں گا اور ہم زمین کے آخری کونے تک اس وحشی قوم کا مقابلہ کر سکیں گے۔ سلطان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں تسخر کے آنسو تھے۔ اس فوج کا سالار کون ہے؟ تیمور ملک نے طاہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہے، ان کا نام طاہر بن یوسف ہے، یہ وہی ہے جنہوں نے فوقان سے فرار ہوتے وقت میری جان بچائی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بغداد میں ایک نوجوان ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، یہ وہی ہے۔ جلال الدین نے طاہر کے ساتھ نہایت گرم جوشی سے
मुसाफा करते हुए कहा, उकाबों की दुनिया में आराम नसीबन नहीं होते। मेरे साथ रहते हुए आपको ऐसी चट्टानों पर सोने का आदी होना पड़ेगा। मैं इस जगह बैठकर आपकी लड़ाई का ढंग देख रहा था। आपके बाद सिपाहियों को सख्त तरबियत की ज़रूरत है। चंद जानें सिर्फ बेफ़ायदा जोश की वजह से ज़ाय हुई। एक नौजवान से मुतासिर हुआ हूँ। वो बिल्कुल एक अरब की तरह लड़ रहा था। उसका घोड़ा आधा सफ़ेद और आधा सियाह था, और पिछली टांग में तीर लगने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा लंगड़ा भी रहा था। मैं उसे शाबाश देना चाहता हूँ। तैमूर मुल्क ने कहा, वो यही है, मैं इनका घोड़ा देख चुका हूँ। जलालुद्दीन ने कहा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ और अपने 3 बेहतरीन घोड़ों में से आज एक तुम्हें दूंगा। तैमूर मुल्क ने कहा, ताहिर तुम कितने खुशनसीब हो। सुल्तान मोहतरम सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तुम्हारे बाप को अपनी तलवार दी थी और ख्वारिज़म के मुजाहिद आज़म ने तुम्हें अपना घोड़ा दे दिया। जलालुद्दीन ने कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तलवार, हाँ, इनके बाप को मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बहादुरी के सिले में अपनी तलवार दी थी। क्यों ताहिर, वो तलवार तुम अपने साथ लाए हो या इस दफ़ा भी बगदाद में छोड़ आए हो? ताहिर ने जवाब दिया, वो तलवार मेरे पास है और मैंने आज पहली बार उसे इस्तेमाल किया है। जलालुद्दीन ने कहा, मैं देख सकता हूँ। ताहिर ने तलवार निकाल कर पेश की। सुल्तान ने दस्ते पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम देखकर तलवार को बोसा देते हुए कहा, खुश नसीब है वो बेटा जिसके बाप ने इतना बड़ा इनाम हासिल किया था। काश मेरा बाप भी ख्वारिज़म का शहंशाह होने के बजाय उस उलुल अज़्म मुजाहिद की फ़ौज का एक सिपाही होता और मैं भी तुम्हारी तरह इस पर फ़ख्र कर सकता। ताहिर ने कहा, अगर आप कबूल फरमाएं तो मैं ये तोहफ़ा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। शुक्रिया, लेकिन मैं इसका मुस्तहिक नहीं और मैं आज ये देख चुका हूँ कि तुम इसका हक अदा करना जानते हो। सुल्तान ने यह कहते हुए तलवार वापस कर दी। फ़ौज कोच के लिए तैयार हुई। सुल्तान ने कहा, ताहिर तुम बगदाद की तरफ हमारी रहनुमाई करोगे? बगदाद? ताहिर ने हैरान होकर सवाल किया। हाँ, बगदाद। खलीफा के तर्ज अमल में इस गैर मुतवक्का तब्दीली के बाद मुझ पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि मैं खुद उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनकी रही सही गलत फहमियाँ दूर कर दूँ। मुझे उम्मीद है कि वहाँ चंद दिन क़याम करके हम मिस्र, शाम और अरब के ममालिक की आनत से एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार कर सकेंगे। मुझे यकीन है कि आपको रवाना करने से पहले खलीफा ने तातारियों के खिलाफ ऐलान जिहाद कर दिया होगा। ताहिर ने मगमूम लहजे में जवाब दिया, आपको गलत फहमी हुई। बगदाद से मेरे साथ आने वाले रज़ाकारों को हुकूमत बागी करार दे चुकी है। मैं खुद कैद खाने से फ़रार होकर आया हूँ। बगदाद से सिर्फ 1000 आदमियों ने मेरा साथ दिया था और ये बाकी रज़ाकार हमारे साथ रास्ते के शहरों में शामिल हुए हैं। सुल्तान ने अपने होठों पर एक मगमूम मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि मेरी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, लेकिन मैं मायूस नहीं। तुम्हारी आमद इस बात का सबूत है कि बाहर के मुसलमान हमारे मसाइब के मुतालिक बेपरवाह नहीं। वो वक्त आएगा कि तमाम आलम इस्लाम इस फितने अजीम के मुकाबले के लिए उठ खड़ा होगा और मैं उस वक्त तक अपना फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं आलम इस्लाम की हिफाजत के बोझ को अपने कंधों पर उठाता रहूँगा जब तक तातारियों के घोड़े मेरी लाश के ऊपर से नहीं गुजर जाते। मैं हर कदम पर इनका मुकाबला करूँगा। मैं दुनिया में ये साबित करके दिखाऊँगा कि जो जमात खुद मिटने का इरादा नहीं रखती, मैं दुनिया में ये साबित करके दिखाऊँगा कि जो जमात खुद मिटने का इरादा नहीं करती, उसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं इस्लामी ममालिक के हर हुक्मरान के महल का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। मैं दुनिया इस्लाम के दूर अफ्तादा ममालिक में सोने वाले सिपाहियों को जगाऊँगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी आवाज़ सद सहर साबित न होंगी। तैमूर मुल्क, लश्कर को कोश का हुक्म दो। हमारी मंजिल मकसूद अफ़गानिस्तान है। ताहिर तैमूर की ज़बानी हरात और बल्क की इबरतनाक तबाही का हाल सुन चुका था। तैमूर मुल्क ने उसकी तस्वीर की वजह मालूम करने के बाद उसे यह तसल्ली भी दी कि शहर की बेशतर आबादी हमले से पहले हिजरत कर चुकी थी। फ़ौज में बल्क के कई आदमी थे। ताहिर के इख्तिसार पर उन सब ने बताया कि शेख अब्दुर्रहमान अपने माल व मता के साथ बल्क पर हमले से कई हफ्ते पहले रफू चक्कर हो चुका था। ताहम ताहिर हर मंजिल के बाद तैमूर मुल्क से यह कहता, मैं बल्क ज़रूर जाऊंगा, और तैमूर मुल्क हर बार यही जवाब देता कि वहाँ सड़ी गली लाशों और जले हुए मकानात के सिवा कुछ न पाओगे। शहर की नाकाबिले बर्दाश्त बदबू तुम्हें 2 कोस के फासले से वापस धकेल देंगी।
جلال الدین کو طاہر کی تصویر کا علم ہوا تو اس نے بلخ کے تمام سپاہیوں کو شیخ عبد الرحمن کے متعلق اپنی معلومات بیان کرنے کا حکم دیا۔ اتفاقاً ایک شخص ایسا نکل آیا جس کا بھائی شیخ عبد الرحمن کے پاس ملازم تھا۔ اس نے بتایا کہ شیخ حملے سے 4 ہفتے پیشتر اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ بلخ چھوڑ چکا تھا اور رخصت کے وقتوں سے اپنے بھائی سے معلوم ہوا تھا کہ سردست شیخ کی منزل غزنی تھی۔ اس کے بعد وہ شاید کسی اور شہر کا رخ کرے۔ سلطان نے طاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تقدیر کے راستے اچانک ایک دوسرے سے آ ملتے ہیں۔ ہم مرو کی طرف جا رہے تھے لیکن اب شاید تمہاری وجہ سے ہماری منزل مقصود بھی غزنی ہے۔ راستے میں چند مقامات پر تاتاریوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے جو سلطان کی تلاش میں دن رات ایک کر رہی تھی مزاحمت کی، لیکن سلطان انہیں تحقیق کرتا ہوا غزنی پہنچ گیا۔ غزنی میں امین الملک نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا۔ چند دنوں میں سیف الدین اغزاق بھی 40,000 سپاہیوں کے ساتھ آ ملا۔ اس کے بعد افغانستان کے ملک اور سردار یکے بعد دیگرے اپنی اپنی جمعیت کے ساتھ غزنی پہنچنے لگے۔ غزنی پہنچ کر طاہر کو پتہ چلا کہ شیخ عبد الرحمن وہاں 2 ہفتے ٹھہر کر ہندوستان کا رخ کر چکا ہے۔ غزنی کے ایک تاجر نے جس کے ساتھ شیخ کے کاروباری تعلقات تھے یہ بھی بتایا کہ شیخ موجودہ دور میں صرف مدینے کو محفوظ سمجھتا تھا اور اس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ عنقریب بچوں کو مدینہ پہنچا دے گا۔ طاہر کے لیے یہ اطمینان کافی تھا وہ خطرے سے بہت دور ہے۔ اور اس کی تمام توجہ اب جنگ کی طرف مبذول ہو گئی۔ غزنی کی مسجد میں چند تقریروں کے بعد اس نے لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ افغانستان کے علماء پہلے ہی جہاد کا فتویٰ دے چکے تھے۔ اب وہ طاہر کی اپیل پر دور دراز کا دورہ کر کے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے لگے۔ ایک جمعہ کو طاہر کے بعد عبد الملک نے بھی تقریر کی اس کی تقریر جس قدر مختصر تھی اسی قدر مؤثر بھی تھی۔ اگلے دن سلطان نے غزنی کے چیدہ علماء کے 2 وفد بنا کر طاہر اور عبد الملک کو ان کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں جہاد کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ غیور افغان جہاد کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جوک در جوک سلطان کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس دورے میں طاہر عبد الملک سے زیادہ کامیاب رہا اور اس کی وجہ ایک تو اس کی قوت بیانی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ایسے مجاہد کی تلوار تھی جس کی بہادری کی داستانیں ان کے دلوں پر نقش تھی۔ افغان دنیا اسلام کے ہر جلیل القدر سپاہی کو اپنا عزیز دوست خیال کرتے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اپنی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد چنگیز خان کو جو ان دنوں تالکان میں موجود تھا چند تاتاری قیدیوں کی معرفت یہ پیغام بھیجا، تم نے بے خبری کی حالت میں ہم پر حملہ کیا، تم نے طاقت سے زیادہ عیاری اور مکاری سے ہمارے شہر فتح کیے، تمہارے سپاہی ایک مدت سے میری تلاش میں سرگردہ ہے، میں اس وقت افغانستان میں ہوں اور تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ تمہاری تلواروں کے سامنے بے کس عورتوں اور بچوں کی گردنوں کے بجائے تلواریں ہوں گی، اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ چنگیز خان نے سیگی توتو کو ایک زبردست فوج کے ساتھ سلطان جلال الدین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ سلطان نے غزنی سے چند کوس آگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ 3 دن تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ ترکوں اور افغانوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ چوتھے دن تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سلطان کئی کوس تک ان کا تعاقب کرنے کے بعد انہیں گھیر کر ایسے علاقے میں لے آیا جہاں تنگ گھاٹی پہاڑی راستے پر اس نے چند بہترین تیر انداز بیٹھا رکھے تھے۔ سیگی توتو کی بہت تھوڑی فوج یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی، لیکن سلطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور دریائے کاہل تک تعاقب کیا۔ سیگی توتو نے دریا میں کود کر جان بچائی۔ تیروں کی بارش میں جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 8 آدمی تھے۔ افغانستان میں سلطان جلال الدین کی فتح کی خبر بجلی کسی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ چنگیز خان کو اس شکست کی خبر کے ساتھ ہی یہ خبر بھی ملی کہ کوہ ہندوکش سے لے کر دریائے مرکاب کے ساحل تک تمام قبائل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تاتاریوں کی ہر چوکی کے سپاہیوں کو صاف کر دیا ہے۔ چنگیز خان نے پہلی بار صرف ایک محاذ پر اپنی تمام قوت کو جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ زبردست تیاری کے بعد اس نے بلخ اور ہرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ برباد کرنے کے بعد دریائے مرکاب کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا اور فرغانہ سے لے کر آذربائیجان تک بکھری ہوئی افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔
لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ چنگیز خان کو اپنی فتح کا پورا یقین نہ تھا، اور اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر اسے شکست ہوئی تو مفتوحہ ممالک کے تمام لوگ جو ابھی تک تاتاریوں کے مظالم کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جلال الدین زمین کے آخری کونے تک اس کا تعاقب کرے گا۔ لیکن قدرت کو شاید سلطان جلال الدین کے عزم و استقلال کا ایک اور امتحان مقصود تھا۔ مستقبل کے افق پر ایک ہلکی سی روشنی دیکھنے کے بعد اسے پھر ایک بار ادوار کی گھٹائیں نظر آنے لگی۔ ایک افسوسناک حادثے نے سیر و خوارزم کی شاندار فتح شکست میں تبدیل کر دی۔ سیگی توتو کی شکست کے بعد جو مال غنیمت سلطان کے ہاتھ آیا اس میں ایک خوبصورت گھوڑا تھا۔ اس گھوڑے پر امین الدین ملک اور سیف الدین اغراق میں تکرار ہو گئی۔ سیف الدین کے منہ سے کوئی سخت جملہ نکل گیا اور امین الدین نے غصے میں آ کر اسے چابک رسید کر دیا۔ سیف الدین کے بھائی نے فوراً تلوار کھینچ لی اور امین الملک پر حملہ کر دیا، لیکن امین الملک کی فوج کے ایک افسر نے پیچھے سے تلوار مار کر اس کو سر قلم کر دیا۔ فوج کے دو بہادر سرداروں کے درمیان جنگ ناگزیر ہو گئی۔ سیف الدین اغراق کے 40,000 اور امین الدین ملک کے 50,000 ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کو اپنے خیمے میں یہ خبر ملی تو بھاگ کر باہر نکلا اور ان کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ افغانستان کے ملک اور افغانستان کے علماء بھی ان دونوں افواج کے درمیان قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے حکم پر امین الدین ملک معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن سیف الدین کے لیے اپنے بھائی کا قتل کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس کا پہلا اور آخری مطالبہ یہی تھا کہ امین الملک کو اس کے حوالے کیا جائے۔ سلطان کو ایک طرف یہ احساس تھا کہ امین الملک پر سختی کی گئی تو اس کے 50,000 سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، دوسری طرف سیف الدین کے ناراض ہو جانے کی صورت میں اسے 40,000 ترکوں کے بگڑ جانے کا خطرہ تھا۔ مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی۔ سیف الدین کو سلطان کی نیت پر اس لیے بھی صبح ہوا کہ امیر الملک اپنی لڑکی سلطان کے عقد میں دے چکا تھا۔ اس نازک موقع پر نہ علماء کی منتیں کارگر ثابت ہوئی اور نہ طاہر اور عبد الملک کی تقریروں کا کوئی اثر ہوا۔ سیف الدین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم تاتاریوں کے مقابلے میں سلطان کی مدد کے لیے آئے ہیں، سلطان کے خسر سے بے عزتی کروانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ رات کے وقت اس نے اپنے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کوچ کر دیا۔ سلطان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا۔ جلال الدین کے لشکر میں پھوٹ کی خبر سنتے ہی چنگیز خان دوبارہ غزنی کی طرف بڑھا۔ سلطان نے غزنی کی کئی منازل آگے جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور چنگیز خان کے راستے کی ہر پہاڑی، ہر گھاٹی، ہر درے اور ندی کے پل پر چھاپہ مار سپاہیوں کے پہرے بیٹھا دیے۔ چنگیز خان کے ساتھ ایک بے پناہ قوت تھی۔ وہ راستے کی ہر مشکل پر قابو پاتا، مزاحمت کی ہر چٹان کو سرنگو کرتا اور قدم قدم پر اپنے سپاہیوں کے لاشوں کے انبار چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جلال الدین کے چھاپہ مار سپاہی اچانک کسی پہاڑی پر نمودار ہوتے اور اس کی فوج کے کسی حصے پر تیروں کا مہ برسا کر غائب ہو جاتے۔ جلال الدین کسی ایک میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کر سکا۔ چنگیز خان کی تڈیل افواج کے ساتھ اس کی معمولی لشکر کی کوئی نسبت نہ تھی۔ دوسرے 40,000 ترکوں کے نکل جانے سے اس کے نئے ساتھیوں کے حوصلے بھی پست ہو چکے تھے۔ صرف 15-20,000 سپاہی ایسے تھے جن کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک لڑیں گے۔ باقی فوج کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار پسپا ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھیں گے بھی نہیں۔ اس نے فوج کا بیشتر حصہ امین الملک اور تیمور ملک کے سپرد کیا اور اپنے پرانے جانصاروں کے طوفانی دستوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چنگیز خان کی فوج کے ہر اول کو شکست دی اور تقریباً 50,000 سپاہی تحقیق کر ڈالے۔ جب چنگیز خان ہر اول دستے کے سالاروں کو لعنت منامت کر رہا تھا تو اسے یہ خبر ملی کہ جلال الدین کے طوفانی دستوں نے پہاڑیوں کے عقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر عقبی دستوں پر حملہ کر دیا ہے اور رسد کا بہت سا سامان لوٹ لیا ہے۔ مٹھی بھر جماعت کے ساتھ جلال الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج میں ایک بار پھر نئی روح پھونک دی، لیکن تاتاریوں کی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد جلال الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے سندھ تک پیچھے ہٹتا جائے گا اور اس دوران میں اسے ایک تو مزید تیاری کا موقع مل جائے گا اور دوسرے عقب سے چھاپا مارنے والی
فوجیں آئے دن تاتاریوں کے نقصانات میں اضافہ کر کے انہیں پہاڑوں کے اسلامت نہیں سلسلے میں اور آگے بڑھنے کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیں گی، اور پسپائی کی صورت میں چنگیز خان کا انجام سیگی توتوں سے مختلف نہ ہوگا۔ صحرائے گوبی کارگر بارہ دیدہ ان تمام خطرات سے بے خبر نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شیر خوارزم اسے اپنی خطرناک کچھار میں لا رہا ہے، لیکن آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا زیادہ خطرناک سمجھتے ہوئے اس نے قدم قدم پر سخت ترین نقصانات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جلال الدین نے امین الملک اور تیمور ملک کو حکم دیا کہ وہ فوراً مستقر کو چھوڑ کر اپنی فوجیں مشرق کی طرف لے جائیں، اور خود 8000 جانبازوں کے ساتھ تاتاریوں کی رفتار کم کرنے کی تدابیر سوچنے لگا۔ ایک صبح تاتاری جب سورج کے سامنے سربسجود تھے، جلال الدین نے پہاڑ کے عقب سے نمودار ہو کر ان کے لشکر کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا، اور جب تک دوسری وادی سے قلب لشکر کے سپاہی بائیں بازو کی فوج کی مدد کے لیے پہنچتے، جلال الدین 3000 تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر پہاڑیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ چنگیز خان نے جلال الدین کا پیچھا کرنے کی بجائے ہر اول دستوں کو امین اور تیمور ملک کی قیادت میں پیچھے ہٹنے والی فوج کا پیچھا کرنے کا حکم دیا، اور باقی لشکر کی رفتار بھی تیز کر دی۔ جلال الدین کو ایک اور موقع ہاتھ آیا اور اس نے دوپہر کے وقت عقب میں نمودار ہو کر رسد کے دستوں پر حملہ کر دیا، لیکن عقب کی فوج رک کر مقابلہ کرنے کی بجائے مدافعانہ جنگ لڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ جلال الدین نے رسد کا سامان سے لدے ہوئے کھچر منتصر کر دیے اور دور تک تاتاریوں کا پیچھا کر کے ان پر تیر برساتا رہا۔ بالآخر تیسرے پہر اس نے فوج کو رکنے کا حکم دے کر ایک افسر سے کہا، خدا خیر کرے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امین الملک حماقت کر بیٹھا ہے۔ اس نے تاتاریوں کے ہر اول دستے دیکھ کر میرے حکم کے خلاف ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے، ورنہ عقب میں میرے حملے کے باوجود تاتاریوں کے نہ رکنے کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ترک افسر نے جواب دیا، امین الملک اتنا بیوقوف نہیں، اور اگر وہ ہو بھی تو تیمور ملک جیسا جہاں دیدہ سپاہی اس کے ساتھ ہے۔ سلطان نے کہا، لیکن تاتاری سامانیہ رسد کے ایک کھچر کو 100 سپاہیوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، آج انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس سے دو ہی باتیں ظاہر ہوتی ہے، امین الملک نے یا تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے، اور یا پھر وہ ان کے نرغے میں آ چکا ہے۔ ہمیں ان کی مدد کو فوراً پہنچنا چاہیے۔ جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ چنگیز خان کے ہر اول کے چند دستوں نے تقریباً 20 کوس یلغار کرنے کے بعد امین الملک کے لشکر کو جا لیا۔ امین الملک نے یہ سمجھ کر کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور پیچھے جلال الدین کے حملوں کے بعد چنگیز خان اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہایت معمولی رفتار سے پیش قدمی کر رہا ہوگا، فوج کو ٹھہرنے کا حکم دے کر ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تیمور ملک نے اس ارادے کی مخالفت کی اور اسے سمجھایا کہ ہر اول کو اس قدر تیزی سے آگے بھیجنے سے چنگیز خان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر ہمیں تاتاریوں کے باقی لشکر کی آمد تک مصروف رکھا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے 2000 سواروں کے ساتھ ان دونوں سے نپٹنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیں اور اپنی پسپائی جاری رکھیں۔ لیکن امین الملک نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور پیچھے مڑ کر تاتاریوں پر حملہ کر دیا۔ تاتاری تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ نکلے۔ امین الملک نے لشکر کو دوبارہ کوچ کا حکم دیتے ہوئے تیمور ملک سے کہا، دیکھا آپ نے، مجھے یقین تھا کہ چنگیز خان کے ہر اول دستے نہیں بلکہ کسی طرف سے کوئی اور گروہ اس طرف آ نکلا ہے۔ چنگیز خان کی فوج نے بڑی تیزی سے کام لیا ہوگا تو بھی ہم سے 10 کوس دور ہوں گی۔ تیمور ملک نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہو، لیکن ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ امین الملک نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا، لیکن اچانک اسے تقریباً 3000 تاتاری ایک پہاڑی سے وادی کی طرف اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس دفعہ تیمور ملک نے اسے سختی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن جس قدر تیمور ملک کے شکوک پختہ ہوتے گئے اسی قدر امین الملک کا یہ یقین بھی پختہ ہوتا گیا کہ یہ مختصر سی فوج کسی اور طرف سے آ نکلی ہے اور اس کا چنگیز خان کی باقاعدہ فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو اس کے خیال کے مطابق ابھی کوسوں دور تھی۔ امین الملک نے تیمور ملک کے خدشات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر تاتاریوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحات کے اندر اندر انہیں رون ڈالا، لیکن ان کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی گئی۔ پہاڑیوں سے ان کے نئے دستے جوک در جوک اتر کر وادی میں داخل ہونے لگے۔ تقریباً ایک پہر لڑنے کے بعد امین الملک نے دیکھا کہ دشمن کی صفوں میں 10-12 ہزار سپاہی جمع ہو چکے ہیں، اور اس نے پریشان ہو کر تیمور ملک سے سوال کیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیمور ملک نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا،
اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ چنگیز خان کے ہراول کے تمام اب فوج اس وادی کے ارد گرد جمع ہو چکی ہے۔ آس پاس کی تمام پہاڑیوں سے انہیں مار بھگائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کاش آپ میرا مشورہ قبول کر لیتے، لیکن اب غلطیوں پر اظہار افسوس کا موقع نہیں، تلافی کا موقع ہے۔ تو آپ رہنمائی کیجیے، مجھے اب ایک سپاہی سمجھیے۔ تیمور ملک نے امین کو 30,000 سپاہی دے کر آس پاس کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کہا اور خود باقی فوج کے ساتھ وادی میں اترنے والی افواج کے مقابلے پر ڈٹ گیا۔ عصر کے قریب یہ وادی اور آس پاس کی پہاڑیوں پر تاتاریوں سے خالی ہو رہی تھی، لیکن اس عرصے میں چنگیز خان کی باقاعدہ فوج پہنچ گئی۔ امین الملک نے اپنے 30,000 سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری وادی میں چنگیز خان کے لشکر کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا، اور اس کا یہ حملہ فتح کی خواہش سے زیادہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے تھا۔ دوسری وادی میں جہاں تیمور ملک لڑ رہا تھا، چنگیز خان مقدمۃ الجیش کے ساتھ خود پہنچ گیا۔ تیمور ملک نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی دیر چنگیز خان کے میسرہ کی فوج بھی اس وادی میں داخل ہو چکی تھی۔ تیمور ملک شام کی تاریکی سے فائدہ اٹھانے کی امید میں لڑتا رہا۔ دوسری وادی میں امین الملک کے پاؤں کھڑ چکے تھے، لیکن اچانک سلطان جلال الدین کے پہنچ جانے سے بچے کچھ سپاہیوں نے بھاگ نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جان توڑ حملے کرنے لگے۔ جلال الدین نے چند حملوں میں میدان صاف کر دیا اور امین الملک کے قریب جا کر سوال کیا، مجھے تمہاری حماقت کی سزا ملی ہے یا قدرت نے میری بدقسمتی میں اضافہ کرنے کے لیے تیمور ملک جیسے جہاں دیدہ سپاہی کے دماغ میں بھی جنون کے آثار پیدا کر دیے ہیں؟ امین الملک نے ندامت سے سر جھکا کر جواب دیا، یہ میرا قصور ہے۔ تیمور ملک نے مجھے منع کیا تھا، میں نے اس کا کہا نہ مانا۔ مجھے یقین تھا کہ تاتاری بہت دور ہوں گے۔ خدا ہر انسان کو تمہارے جیسے احمقوں کی دوستی سے محفوظ رکھے۔ اب میں تمہیں ایک کام سونپتا ہوں، تم فوراً غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور میری بیوی اور بچوں کو لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ۔ اہل شہر کو بھی یہ مشورہ دو کہ ہندوستان کی سرحد کی طرف نکل جائیں۔ جلال الدین نے اس وادی میں رہی سہی فوج کو منظم کر کے چند پہاڑیاں عبور کرنے کے بعد تیمور ملک سے نبرد آزما ہونے والی فوج پر حملہ کر دیا اور تیمور ملک کے ارد گرد گھیرا ڈالنے والی صفوں کو درہم برہم کرتا ہوا اس کی فوج کے ساتھ جا ملا۔ جب شام کی بڑھتی ہوئی تاریکی میں کسی کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی، جلال الدین ایک طرف زوردار حملے سے میدان خالی کرتا ہوا تقریباً 8,000 سپاہیوں کے ساتھ وادی سے دور نکل گیا، لیکن چنگیز خان کے حکم سے تاتاریوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ رات کے وقت اس کے کئی سپاہی گھوڑے زخمی ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور کئی بھٹک کر ادھر ادھر نکل گئے، اور بعد میں مایوسی کی حالت میں اس کا